हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निडाली मुबीन मज़र एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निडाली मुबीन मज़र का ढेर सारा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आई लव यू, धक 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 धक। ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरी डिवाइन फैमिली का एक प्यारा सा हिस्सा बना हुआ है, जो मुझे लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलता और मेरे लाइव पर आकर रात 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आकर ना सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन पाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर क्वेश्चंस करते हैं और मुझे सुपर चैट भी करते हैं। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। उम्मीद करती हूँ कि बेटा जी आप सब अपने घरों में खुश होंगे, खाश होंगे, हशाश और बशाश होंगे। ठीक है, चलते हैं रीडिंग की जानिब। और आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है नो कांटेक्ट वालों के लिए, लेस कांटेक्ट वालों के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए। ये रीडिंग उन्हीं लोगों को ज़्यादातर रेजोनेट करेगी बेटा जी, जिन लोगों के पर्सन नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में है। ऑन ऑफ सिचुएशन वाले भी इस सिचुएशन के साथ अपने आप को रेजोनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ खास करके बता दूं कि बेटा जी, इस रीडिंग की बेस पर आपने अपनी लाइफ का कोई अहम डिसीजन नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के लिए रीडिंग निकल के आती हैं। ये यहाँ पर ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है। ये आपकी पर्सनल पेड रीडिंग नहीं है। अपनी रीडिंग लेने के लिए, अपनी लाइफ का कोई भी अहम फैसला लेने के लिए आपने क्या करना है, आपने ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है, आप यहाँ पर जाकर वीडियो को पॉज करके नंबर लेके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर बेटा जी अपने स्कैमर से बच के रहना है। बाद में कोई मुझे आके कंप्लेन ना करे कि निदा भी हमने तो पैसे दिए थे, आपने रीडिंग नहीं ली। तो मेरा रीडिंग का तरीका ये रहता है कि बेटा जी जब ये ऊपर आप मेरे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करते हैं तो आपको एक नंबर दिया जाता है, उसके ऊपर आप पेमेंट करते हो, वहाँ से स्क्रीनशॉट आता है, देन आपको रीडिंग दी जाती है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आप किसी स्कैमर के हाथों फंस गए हैं। ठीक है जी। तो ये आपको बता दूं कि रीडिंग सभी किस्म के लोगों के लिए है, सिर्फ नहीं है तो 3 किस्म के लोगों के लिए नहीं होती। उसमें कौन से हैं? सबसे पहले तो ये रीडिंग मेरे साथ रेजोनेट नहीं होगी, यहाँ पे एक बिग क्रॉस है। दूसरा, अंडर 18 के लोगों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी। और तीसरा, सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए बेटा जी मैं रीडिंग नहीं करती कि यहाँ पे कोई सेम जेंडर सेक्स में है तो बेटा जी हाथ जुड़े हुए हैं। हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप किसी अदर रीडर के चैनल पर चले जाइए, बहुत अच्छे रीडर हैं जो आप लोगों के लिए रीडिंग कर देंगे। ठीक है, मेरी तरफ से आपको इजाज़त हरगिज़ नहीं है। तो बाकी जितने भी यहाँ पे लोग हैं, मामा बाबा के लिए, मियाँ बीवी के लिए, बीवी शौहर के लिए, भाभी नंद के लिए, नंद दरानी के लिए, दरानी जेठानी के लिए, मेंटोर के लिए, डॉक्टर के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, फिर क्या नाम लेता है, सिंगल पेरेंट के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लेस कांटेक्ट के लिए, ऑन ऑफ सिचुएशन के लिए, जितने भी यहाँ पर आप जिसके साथ भी देखना चाहते हो रीडिंग को, ये नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग है या ऑन ऑफ या लेस कांटेक्ट वालों की ये रीडिंग निकल कर आएगी। जितने मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो उसे रखें, बाकी को जाने दें। ज़रूरी नहीं कि अगर जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा उसको आप ज़बरदस्ती बैगेज बनाकर अपने साथ लेके चलेंगे, बेटा उनको छोड़ दो। सिर्फ आपने वही मैसेज लेना है जो आपके साथ रेजोनेट हो। और ज़ोडिक साइन रीडिंग है, आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर साइन के साथ जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर रीडिंग आपकी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो यस ये रीडिंग आप ही की है। ठीक है, तो नए आने वालों को मैं बेटा जी यहाँ पे बता दूँ कि मेरे दुआ रीडिंग करने का एक ख़ास तरीका है कि मैं रीडिंग को शुरू करने से पहले मांगती हूँ दुआ। तो अगर आप लोग मुस्लिम हैं तो बेटा जी 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल्स को अदा करके दुआ में शामिल हो जाइए। 999 की एनर्जी से आपने रीडिंग को क्लेम करना है और क्या पता किसकी एक आमीन से कौन यहाँ पे इतनी प्योर सोल में आके रीडिंग को देख के जाए कि सबकी दुआएं कबूल हो जाएं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में करते हुए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले है, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए सबसे पहले, ए सबसे आखिर, या अव्वल हो या आखिर हो, या रहमान हो या रहीम हो, या गफूर हो या करीम हो, या वदूद हो,
یا جبار ہو یا قہار ہو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ میں نے اپنے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سنا ہے، ان کا فرمان ہے کہ جب کوئی اللہ کو تیرے اس نام سے پکارتا ہے تو آپ نے دو فرشتوں کو، دو مقربین کو، دو ملائکہ کو ڈیوٹی دے رکھی ہے کہ جو بھی کوئی مجھے اس نام سے پکارے، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی جو بھی دعا ہو، جیسی بھی دعا ہو، اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور اسی وقت مہر لگا دیا۔ میرے خالق مالک تو ارحم الراحمین ہے، تو کن فیکون کا مالک ہے، تو میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالق ہے، کل عالمین کا خالق ہے۔ میرے مولا اس وقت میری لائف پر، میری اس ویڈیو پر، براڈ پر جو میری اس یونیورس میں، اس یوٹیوب کے چینل کے تھرو جس کے کانوں میں میری یہ وائس جا رہی ہے، جس نے اپنی جھولی پھیلائے، ہاتھ کھولے، آنکھوں میں آنسو لیے، سر جھکائے، تجھے کائنات میں جس بھی نام سے پکارا جاتا ہے، تیرے لاکھوں کروڑوں نام ہے مولا، میں تجھے اللہ کہتی، کوئی تجھے بھگوان کہتا ہے، کوئی تجھے جیزس کہتا ہے، میں نہیں جانتی چونٹیاں تجھے کس نام سے پکارتی ہیں، جنات تجھے کس نام سے پکارتے ہیں، پرندے تجھے کس نام سے پکارتے ہیں، 18,000 سے زائد مخلوقات ہیں اور 18,000 سے زائد تیرے نام ہے۔ تجھے تیرے نام کا واسطہ دیتی ہوں، تجھے تیرے اس غیبی وسیلے کا واسطہ دیتی ہوں، جس غیبی وسیلے سے تو نے 1,24,000 پیغمبروں کی مدد فرمائی مولا، اس غیبی وسیلے کے صدقے میں اس وقت میری براڈ پہ جس کے دل میں جو بھی تمنا ہے، جو بھی خواہش ہے، جو بھی آرزو ہے، جو بھی وش ہے، جو بھی دعا ہے، اس کو اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کے پہلے دیدار، پہلی مسکراہٹ، پہلے آنسو کے صدقے میں قبولیت کی مہر لگا دے۔ جتنی رحمتیں، برکتیں، رونقیں، خوشیاں اس وقت پوری کائنات میں برس رہی ہیں، اتنی رحمتیں، برکتیں، رونقیں، خوشیاں ہم سب کی دنیا میں لیا، اتنے ہی دکھ، درد، تکلیفیں، پریشانیاں، حاسدین و منافقین کو ہماری زندگی اور آخرت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ جادو کے ٹونے کو، کالا جادو، وشی کرن، جس بھی قسم کا جادو ہے، ٹونا ہے، کسی تویز تاکہ کوئی بلیک انرجی نے، کسی بلیک انرجی نے ہمیں گھیر لیا ہے، تو مولا ان سب انرجیز کو واصل جہنم کر دے۔ میں ساری زندگی سے دے شکر ادا کرتی ہوں، اس چیز کا حق نہیں ادا کر سکتی کہ میرے خالق و مالک تو نے مجھے اپنی تمام تر مخلوقات میں نہ صرف اشرف المخلوقات بنایا، بلکہ 1,24,000 پیغمبروں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مجھے بیٹیوں میں شمار فرمایا، مجھے ایک نبی زادی بنا دیا۔ اگر کوئی مرد حضرات یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو انہیں ایک نبی زادہ بنایا۔ میں ساری زندگی سے دے شکر میں سر نہ اٹھاؤں تو اس چیز کا حق ادا نہیں کر سکتی کہ 1400 سال کے بعد تو نے مجھے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان نثاروں میں، وفاداروں میں، غلاموں میں، عاشقوں میں، چاہنے والوں میں، جان قربان کرنے والوں میں، خاص کر کے امت میں شمار فرمایا۔ میرے خالق مالک میرے کردار کو اتنا بلند کر دے کہ جب قیامت کے دن میرے کندھوں پر، میرے ان کمزور کندھوں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا تاج رکھا جائے، تو مولا میرے یہ کمزور کندھے سے اٹھانے کے قابل ہو، ہمارے کردار کو اس قدر بلند کر دے کہ ہم قیامت کے روز اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک کے سامنے سرخرو ہو سکے، ہمیں ان کے سامنے شرمندہ نہ کیجیے مولا۔ تیرا ساری زندگی سجدہ شکر میں گر رہی ہوں تو اس چیز کا حق ادا نہیں کر سکی، تو نے مجھے اپنی وحدانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بعد مولا مشکل کشا شیر خدا کی ولایت، 12 امام، 14 معصومین کی امامت سے نوازا اور کوٹ کوٹ کر ان کی امامت کے ساتھ وفاداری میری جد میں اور مجھ میں اور میری آنے والی نسلوں میں عطا کی ہے۔ میرے خالق و مالک میں ساری زندگی سے شکر ادا کر تو اس چیز کا حق نہیں ادا کر سکتی کہ تو نے مجھے بطول کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزوں میں شامل فرما دیا، وہ بی بی بطول کبریٰ جن کا لقب حجاب اللہ، جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے، جو شیر خدا مولا مشکل کشا کے کل ایمان کی نفس ایمان بن کر ہیں، جو سرداران جنت شبر و شبیر مولا حسن و حسین کی جنت کو اپنے قدموں میں لیے ہوئے، مجھے اس بی بی کی کنیز بنایا۔ میرے خالق و مالک مجھے اس بی بی کی چادر تطہیر کے صدقے میں مجھے پردہ کرنے کی توفیق عطا، تمام دنیا کی خواتین کو پردہ کرنے کی توفیق عطا۔ تیری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ تو نے 1400 سال کے بعد مجھے مولا حسین علیہ السلام کا نہ صرف عزادار بنایا بلکہ مجھے کربلا کا 2 بار کا زوار بھی بنایا۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا وہ سرزمین ہے جہاں پر 1,24,000 پیغمبروں نے نہ صرف سجدے کیے بلکہ ان کا خون بھی بہا، جہاں 70,000 فرشتے ایک ایک پل میں اتر کے آتے اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ تو نے اس چھوٹی سی عمر میں مجھے کربلا کی زیارت کروائی، 2 بار کا زوار بنایا۔ میرے خالق و مالک میں اپنے ہاتھوں کو جوڑے، آنکھوں میں آنسو لیے، تیری بارگاہ میں تیرے ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے میرے شوہر، میری اولاد اور میرے گھر والوں کے ساتھ جب تک میں زندہ ہوں مجھے بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ میرے خالق و مالک ہمیں بار بار حج عمرہ زیارات کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ نان مسلم ہیں انہیں ان کے ریچولز کے مطابق ان کی زیارات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے خالق مالک جو لوگ بے اولاد ہیں
انہیں صاحب اولاد کر دے۔ میرے خالق میں جنہیں بیٹوں کی خواہش ہے انہیں بیٹے عطا کر دے، جنہیں بیٹیوں کی خواہش ہے انہیں والسکینہ کے صدقے میں بیٹیاں عطا کر دے۔ جن جوڑوں میں بیبی کو کنسیو کرنے کی پرابلم ہے، بی بی رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کے صدقے میں، علی اصغر کے جلتے ہوئے جھولے کے صدقے میں، مولا اس خالی جھولے کے صدقے میں ان بیبی کی پرابلم، کنسیونگ کی پرابلم کو، مسئلے کو حل فرما دے، اور ان کو پہلا بیبی، دوسرا بیبی، تیسرا بیبی، کتنا بھی کنسیونگ پرابلم اس کو حل کر دے۔ اے میرے خالق و مالک، جو لوگ اپنے بچے بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں کر دے، ان کو بہترین ور ملا دے، جس طرح آپ نے مولا علی اور فاطمہ تو زہرا علیہ السلام کو ایک دوسرے کا کف بنائے، ان کو ان کے کف سے ملا دے۔ جو لوگ آپس میں سچی محبت کرتے ہیں، جن کا باطن پاک ہے، مولا تو نے محبت کو، عشق کو پسند فرمایا۔ حضرت زلیخا علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے نکاح کے صدقے میں ان پیار کرنے والوں کو ایک کر دے، ان کا نکاح کر دے۔ اور جن بچے بچیوں کی شادیاں کسی بھی وجہ سے ڈیلے ہو گئی ہیں یا عمریں بڑھ گئی ہیں، مولا تجھے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کا واسطہ دیتی ہوں، ان کے نکاح کروا دے۔ جو بچے اپنے اسکول کے ایگزام میں، کالج کے ایگزام میں، یا پھر یونیورسٹی کے ایگزام میں، پیپروں میں، امیگریشن کے سلسلے میں، جاب کا ایگزام دے رہے ہیں، پولیس کا ایگزام دے رہے ہیں، کسی بھی قسم کا ایگزام دے رہے ہیں، مولا اس ایگزام کی پیپر دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں، کسی بھی قسم کی ٹینشن میں مولا ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما کے ان کی منزلوں تک پہنچا دے، ایک گریڈ میں نمبر لے کر پاس ہو جائیں۔ جن لوگوں کے پاس اپنا گھر یا خانہ کعبہ تیرا گھر ہے، اس گھر کے صدقے میں ہر بے گھر کو اپنا گھر دے دے، تاکہ وہ عزت کی روٹی کھا سکے اور عزت کی رات کو سکون کی نیند سو سکے۔ اب میرے خالق و مالک، جس طرح تو نے اپنے کعبہ، خانہ کعبہ کی حفاظت، اس طرح ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما دے، امت مسلمہ فلسطین کی حفاظت فرما دے۔ میرے مولا، دنیا میں اس وقت جہاں جہاں عورت ذات ہے یا معصوم بچے ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں کر دی جاتی ہیں، جن کی عزتوں کو لوٹ لی جاتا ہے، مولا ہم اور ذات کمزور ہیں، تجھے واسطہ دیتی ہوں فاطمہ تو زہرا کی چادر تطہیر کا، ہم لوگوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے اور ہمیں عزت کی موت نصیب فرما، ہمیں کفن دفن نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اے میرے خالق و مالک، اگر کوئی کسی کا محتاج ہے یا کوئی کسی کا مقروض ہے تو اس کا قرض غیب سے ادا کر دے، ہمیں اپنی ذات 12 امام 14 معصومین کے علاوہ مولا کسی کمینے کا، ظالم کا، جابر کا، ذلیل انسان کا محتاج نہ کیجو، ہماری عزتوں کا، ہمارے رزق کا والی وارث ہوا ہے، مولا حسن کے دسترخوان سے غیبی وسیلے سے ہم لوگوں کے رزق میں آسانیاں پیدا فرما دے، ہمارے کاروبار چلا دے، جو لوگ نوکریاں چاہتے ہیں انہیں نوکریاں دلوا دے، جو لوگ پردیس جا کے کمانا چاہتے ہیں ان کے لیے امیگریشن کے سلسلوں کو آسان فرما دے۔ اے میرے مدینے کے امیر امام، آپ کے دسترخوان پہ تو کوئی دشمن بھی آ کے بیٹھ جائے تو مولا آپ نے کبھی انکار نہ کیا تھا، مولا میں آپ کے غریب نہنوا کے، غریب کربلا حسین کی معصوم یتیمہ کی یتیم کے نیز واسطہ دیتی ہوں کہ میری یہ آواز جس تک پہنچ رہی ہے یونیورس میں، مولا اگر وہ کوئی بھوکا سو رہا ہے یا مولا دنیا میں کسی بھی جگہ پہ، ہواؤں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، چٹانوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، ریگستانوں میں پریشان حال ہے، ان سب کی پریشانیوں کو رفع فرما دے، دور فرما دے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، پاک آرمی کی حفاظت فرما دے، اور جو کوئی اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھا ان کے ملکوں کی حفاظت فرما دے۔ اے میرے خالق و مالک، جو لوگ بیمار ہیں ہسپتالوں میں، جنہیں میں جانتی ہوں جنہیں میں نہیں جانتی، مولا ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، خاص کر کے وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ سپر چیٹ کیا ہے، مولا جیسے سپر چیٹ کرنے والے کافی لوگ ہیں، میرے مولا ان سب کی میرے ساتھ ان سب پیور ڈیوائن سول کو ملا دے جو میرے ساتھ ان غریب بچوں کے لیے، ان یتیم بچوں کے لیے سپر چیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے دلوں کے مقصد کو، دعاؤں کو تو سب سے بہتر جانتا ہے کہ میرا باطن کیا ہے، تو میں میرے باطن کو جانتے ہیں، مولا ان سب سپر چیٹ کرنے والوں کو جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان سب کو میرے ساتھ ملا دے، جو میرے قدم سے قدم ملا کر غریب بچوں کی، یتیم بچوں کی مدد کر سکے۔ اے میرے خالق مالک، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا کر اور جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر، میں نے جس کے لیے مانگا اس کو بھی عطا کر اور جس کے لیے نہیں مانگ سکی ہے میرے خالق مالک اس کو بھی عطا کر دیا۔ میرے خالق مالک، میں تجھے تیرے ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، میں تیری قسم کھا کے کہتی ہوں کہ مولا میں نے اپنے ہر زندہ مردہ دوست دشمن کو معاف کیا ہے، اس لیے نہیں کہ میں بہت سکی، میں نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے، تیری رضا کو پانے کے لیے ان سب کو معاف کیا کہ قیامت کے دن جب میں صرف تیری رحمت کی طلبگار ہوں گی، اگر تو نے پوچھا کہ دنیا میں جب تو صاحب طاقت تھی تو نے میرے بندوں کو معاف کیا، تو ہاں مولا میں نے اپنے ہر زندہ مردہ کو، دشمن کو تیری رضا کے لیے معاف کیا، تو قیامت کے دن مجھ پہ اپنا رحم و کرم اسی طرح فرمانا جیسے دنیا میں تو نے مجھ پہ فرمایا۔ اے میرے خالق مالک، مجھے تجھ سے ڈر نہیں لگتا، مجھے تیری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق مالک، مجھے قبر سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے قبر کے اندھیروں میں اکیلے لیٹنے سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق مالک، مجھے برزخ کے عالم سے ہرگز ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر دنیا میں کیے جانے والے گناہوں سے، خطاؤں سے، غیبتوں سے، جھوٹ سے جو سزائیں ملیں گی برزخ کے عالم میں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق و مالک، مجھے
روز قیامت سے ہرگز 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 ڈر نہیں لگتا مجھے، تیری قسم ہے مجھے قیامت کے دن سے ڈر نہیں لگتا۔ ہاں مگر قیامت کے دن 1,24,000 پیغمبروں کے سامنے، ان کی امتوں کے سامنے، خاص کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے سامنے رسوا ہو جانے سے ڈر لگتا ہے۔ اے میرے خالق مالک، جس طرح دنیا میں تو نے میرے عیبوں کو چھپا کر، میرے گناہوں کو چھپا کر مجھے حق حلال کا رزق عطا کیا اور مجھے حق حلال کمانے کی توفیق عطا کیا اور حق حلال رزق کما کے بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائی اور مجھے اسی رزق کے ذریعے غریب بچوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے میرے خالق مالک، قیامت کے دن بھی تو نے مجھے میرے تمام گناہوں اور عیبوں سے چھپا کر مجھے دنیا میں کائنات کی کل عالمین کی امتوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا، مجھے اسلام کے پرچم کے نیچے چھپا لینا مولا۔ مجھے میرے پلے صراط سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے پلے صراط میں دوزخ میں گرنے سے ضرور ڈر لگتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جو اس میں گر گیا مولا، جو پلے صراط سے دوزخ میں گر گیا وہ دوبارہ کبھی اپنے گھر جنت میں نہیں جا پائے گا۔ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ جو چادر تطہیر فاطمہ تو زہرا کا حجاب اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میں کنیز زہرا ہوں، مجھے کنیز زہرا بنے رہنے کی توفیق عطا فرما، مجھے جنت میں بھی فاطمہ تو زہرا کی کنیزی کی توفیق عطا فرما۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ واحد لا شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے، مولا مشکل کشا شیر خدا، اللہ کے ولی، محمد مصطفیٰ کے وصی اور ہمارے خلیفہ تو بلا فسر۔ میں یہ بھی شہادت دیتی ہوں کہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دنیا کی سچی ترین خاتون تھی، سچی ترین خاتون ہے اور قیامت تک سچی ترین خاتون رہیں گی، اور میں جب تک زندہ ہوں میں اسی شہادت پہ تھی، اسی شہادت پہ ہوں، اسی شہادت پہ رہوں گی اور اسی شہادت سے قبر میں، برزخ میں، قیامت میں اور پل صراط کو پار کرتے ہوئے فاطمہ تو زہرا کے قدم بوسی کروں گی۔ اے میرے خالق میں حضرت آدم سے لے کر اب تک کے تمام مومن و مومنات شان حیدر قرار حجت کے وقت کے وفادار، خاص کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 پیغمبروں کے وفادار اور فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے وفاداروں میں جان نثاروں میں جان قربان کرنے والوں کی برزخ کو نور و منور و روشن فرما دے۔ میں اپنی تمام عبادتوں کو اور تمام تر دعاؤں کو اپنی بہن اور اپنے باپ مظہر علی کی طرف سے برزخ میں موجود تمام مومن و مومنات کو ہدیہ پیش کرتی ہوں کہ مولا ان کی برزخ کو نور و منور و روشن فرما دے۔ میرے وقت کے امام سیف الرسول زمان کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا ٹیرو ورلڈ ندا علی مبین مظہر۔ تو انٹروڈکشن جو کہ میں آپ کو انٹرو میں پہلے سب کچھ بتا چکی ہوں، تو لہٰذا دوبارہ بولنے کی بیٹا جی ضرورت نہیں، چیزوں کو ہم اٹھا لیں اور چلتے ہیں ڈائریکٹ ریڈنگ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ نو کانٹیکٹ، لیس کانٹیکٹ اور لانگ ڈسٹینس والوں کے لیے ریڈنگ اینجلز کیا بتاتے ہیں کہ ان کے پرسن اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، کس انرجیز میں ہیں، اگر وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اوورآل میں سب کچھ بتانے والی ہوں، کوشش کروں گی کہ ریڈنگ کو شارٹ میں رکھتے ہوئے تھوڑی سی ڈیپ اینالائز کریں اگر ہو گیا تو، لیکن اگر ریڈنگ تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ لیٹ سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلیز جوائن، پلیز انجے مجھے یہاں بتائیں کہ نو کانٹیکٹ والوں چھپا تو بہت کچھ رہے ہیں، مجھے یہاں پر پانی کی جھرنے کی آواز آ رہی، جیسے کسی کے پرسن ننگے پاؤں جھرنے کے پاس یا سمندر ساحل پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر کچھ پرانی یادوں میں ڈوبے پڑے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر مجھے کچھ کبوتر کے پنکھ یا پھر مرغیوں کے پنجے نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کسی کے لوگوں نے گھر میں مرغیاں یا مور جیسی کوئی پرندے برڈس کی انرجیز مجھے یہاں پر بہت زیادہ فیل ہو رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کے پرسن لانگ ڈسٹینس والوں کے لیے یہاں پہ نیوز آ رہی ہے کہ جیسے آپ کے پرسن آپ کی طرف لوٹ کر آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ جائیں تو کیسے جائیں، کیا آپ انہیں ایکسیپٹ کر لو گے۔ پلیز جوائن باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں مجھے وہی انرجیز دیجیے گا کہ اس وقت جن کی نظر کے سامنے کی ریڈنگ گزری ہے ان کے پرسن ابھی کے ابھی کیا سوچ رہے ہیں۔ بیٹا جی ضروری نہیں ہے کہ ریڈنگ سب کے ساتھ ریزونیٹ ہو، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ آپ کے پرسن چھپانا چاہ رہے ہیں اور ابھی تک آپ کے پرسن بہت زیادہ مائنڈ گیم کی وجہ سے اپنے آپ کو گلٹ میں فیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ یہ ہے آپ کے باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز۔ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ نیکسٹ کیا نکل کے آتا ہے۔ ایگزوشنز، بہت زیادہ پریشان، ماسٹرز، اوکے، یہاں پر پارٹیسپیشن، شیئرنگ اور کنٹرول، اوکے، ویری نائس انرجیز۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پر سپریشن آ گیا ہے اور یہاں پر کیا نام نہیں آتا، ایگزوشنز آ گیا ہے، مائزر آ گیا، تو پتہ نہیں کیا ہی ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے پرسن اس وقت اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ڈیوائن یا اللہ نو کانٹیکٹ والوں پہ، لیسٹ کانٹیکٹ والوں پہ، لانگ ڈسٹینس والوں پر اچھا خاصا مہربان ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ ریڈنگ ایک تو آل زوڈک سائن ریڈنگ ہے، کسی ایک خاص زوڈک سائن کے لیے اسپیسیفک ریڈنگ نہیں بناتی، میں سبھی کے لیے بناتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں مختلف سٹارز کی ریڈنگ بنانے سے ابھی تھوڑی دیر کے لیے قاصر ہوں۔ جب میرے پاس ٹائم ہوگا میں آپ لوگوں کے لیے یہ چیز بھی
اویلیبل کر دوں گی۔ دوسری بات یہ کہ آج شاید اس کے بعد میں آپ کو بہت شارٹ ریڈنگز دینا شروع کر دوں، تو ایک آدھی ویڈیو ہی آپ کو یوں لانگ ملا کرے گی، وہ بھی تب تک جب تک کہ میں عمرہ سے واپس نہیں آ جاتی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوبارہ سے بیک ٹو نارمل ہو جائے گا۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ بیٹا جی آپ کے پرسن، یہ جو لوگ خاص کر کے ایکسٹرا میٹل افیئر میں ہیں یا پھر تھرڈ پارٹی سچویشن والے جو ہیں، بیٹا جی یہاں پر آپ کے پرسن آپ کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی نہ کوئی اپنے دل کا وہ راز جو پہلے انہوں نے بہت پہلے آپ سے چھپا رکھا تھا، جو آپ کو نہیں پتا تھا کہ لانگ ڈسٹینس میں ہونے سے یا لیس کانٹیکٹ میں ہونے سے آپ کے پرسن کیوں بار بار لیس کانٹیکٹ میں چلے جاتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی ایسی کیا ریزن ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ اپنے دل کا راز آپ کے سامنے ریویل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بہت سے لوگوں میں سے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پرسن کی یا تو شادی ہو چکی ہے یا پھر ان کی شادی کروا دی گئی ہے، یا تو ان کے 2-3 بچے ہیں یا ان کی وائف سے بیبی ہونے جا رہا ہے، یا ان کے ہسبینڈ سے وہ ان کی بچے کی ماں بننے والی ہیں۔ کچھ اس طرح کا مجھے سینیریو بہت سٹرونگلی نظر آتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے پرسن آپ کو تھرڈ پارٹی سچویشن ہی آپ کو اپنے پرسن کے ساتھ ایکسیپٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اٹس اوکے، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ آپ لوگوں میں سے آپ کے پرسن بہت زیادہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے، اپنی ماضی کی غلطیوں کو اپنے آپ پر ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہی کوستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں آپ کے پرسن کو اس وقت یہ ریلائز ہو رہا ہے کہ اگر انہوں نے ماضی میں آپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کی ہوتی یا آپ کی بات کو سن لیا ہوتا تو آج آپ کا یہ سپریشن ہوتا، آج ان کا یہ حال ہوتا۔ انہیں کہیں نہ کہیں ماسٹر یہ ریلائز کروا رہے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے جو بڑی غلطی کی ہے وہ آپ کو نو کانٹیکٹ میں ڈالنے کی ہے۔ اب کہیں نہ کہیں ماسٹر کی وجہ سے اس کو ایسی چھنڈ پریٹ ہو رہی ہے کہ آپ کے پرسن کو سمجھ میں آنے لگا کہ جب تک یہ گاڑی کے 2 پہیے اکٹھے نہیں چلیں گے تب تک ان کی زندگی کی گاڑی چلنے والی ہے نہیں۔ اور یہی چیز جو وہ چھپا رہے تھے، اپنا ڈر، کہیں نہ کوئی آپ کے پرسن کو یا پرسنی کو کوئی نہ کوئی فوبیا ضرور ہے، یہ بچپن کا فوبیا ہو سکتا ہے یا بچپن پہ ان کے اوپر کسی چیز کے مجھے اثرات بہت زیادہ سٹرونگ نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پرسن آپ کی لائف سے کبھی آن کبھی آف، کبھی آن کبھی آف۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو یہ چیز پتہ بھی ہوگی کہ آپ کے پرسن کو یا تو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے یا تنہائی سے ڈر لگتا ہے، کسی چیز کا انہیں فوبیا ضرور ہے کہ سب لوگ جس سے پیار کرتے ہیں، جس کو اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ انہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اصل میں یہ بندہ اپنے آپ سے ہی جھوٹ بولتا ہے، یعنی کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ بیسیکلی کچھ لوگوں کی نیچر ہوتی ہے کہ بندہ دنیا سے اتنا ڈرتا ہے، اتنا آئسولیشن میں رہنے کی اسے عادت پڑ گئی ہوتی ہے، اتنے دھوکے کھا چکا ہوتا ہے کہ وہ کسی صحیح بندے پر بھی ٹرسٹ نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ بھی مجھے یہی چیز کچھ نظر آتی ہے کہ آپ کے پرسن آپ سے کوئی بھی چیز شیئر کرنے سے پہلے کوئی 100 دفعہ سوچتے تھے کہ کیا میں اس بندی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ اور سچ کہوں تو ابھی بھی آپ کے پرسن ابھی بھی بہت سی چیزیں آپ سے چھپائے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے 30% لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کے پرسن آخر کھانے میں پسند کیا کرتے ہیں۔ آپ لوگ جو کھاتے ہو وہ آپ کے ساتھ وہی کھا لیتے ہیں، وہ آپ جو ان کو جس طرح دیکھنا چاہتے ہو ویسے کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے 30 سے 40% لوگوں کو ابھی بھی نہیں پتا کہ آپ کے ریئل میں آپ کے پرسن ایکچول میں وہ ہیں کیا۔ زیادہ تر یہ لور کو نہیں پتا، زیادہ تر یہ کرش والوں کو تو بالکل بھی نہیں پتا۔ کچھ لوگوں کے لیے آپ کے پرسن جو لانگ ڈسٹینس میں ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنی آپ کو پانے کے لیے اپنی فیملی والوں کے ساتھ اچھی خاصی جنگ و جدل کرتے ہوئے، جس میں ان کو اچھی خاصی ایگزوشن ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، ان کے اوپر میجک کے ساتھ بھی مجھے بہت زیادہ نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پرسن آپ کی لائف میں آنے سے قاصر ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کے پرسن اگر کسی انرجیز کو ہمیں بتانا چاہیں تو وہ ہمیں اپنی کون سی انرجیز بتانا چاہیں گے، کہ ان کے اس وقت کون سی انرجی سب سے زیادہ ان پر رول کر رہی ہے، جو ان کو افیکٹ ڈالتے ہوئے ہمیں بتانا چاہے گی کہ اس وقت آپ کے پرسن کی مین انرجیز کیا ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پلیز جوائن، پلیز انجز ہمیں بتائیے کہ کس انرجیز میں اس وقت ان کے پرسن ہیں، لانگ ڈسٹینس میں، نو کانٹیکٹ میں۔ اگر وہ کچھ انہیں بتانا چاہیں کہ انہیں میرے تھرو، اینجلس کے تھرو اگر کوئی چیز پتہ چلے تو وہ ایسی کیا بات ہوگی جو ان کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے۔ اور پلیز کارڈ وہی دیجیے گا جو ان میں سے کم 75% لوگوں کے ساتھ ریزونیٹ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی رائل یو، کہیں نہ کہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا جی آپ جیسا لکی بندہ اس کی لائف میں کبھی آیا ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی چیز کو لے کر وہ ورڈ رہتے ہیں کہ اگر میں نے کبھی اس کے ساتھ پیار کا اظہار کر دیا، ٹھیک ہے،
تو جس طرح کا رائل کو ہم کیا کہتے ہیں کہ جی یہ بہت ابنڈنس ہے، یہ بہت امیر ہے، اس کی بڑی ورتھ ہے، یہ وہ، لیکن یہاں پہ رائل کی انرجی اگر میں آپ کے پرسن کی جو میں محسوس کر پا رہی ہوں کہ ان کی لائف میں اس آپ سے زیادہ قیمتی کوئی بندہ ہے نہیں، اور آپ کو اگر وہ اپنے پیار کا اظہار کریں گے یا آپ کے ساتھ رہنا شروع کریں گے تو یا تو ان کو ایسا وہم لگتا ہے کہ یا تو انہیں کچھ آپ کو کچھ ہو جائے گا یا وہ آپ کو کھو دیں گے. سو ایک یہ ریزن بھی آپ لوگوں کے پرسن کی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پہ آپ کو کھونا نہیں چاہتے، اس لیے وہ کبھی کبھی آپ کے ساتھ لیس کانٹیکٹ میں چل جاتے ہیں، کبھی لو کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں، کبھی آن ہو جاتے ہیں، کبھی آف ہو جاتے ہیں، آپ کو جانے بھی نہیں دینا چاہتے، اور آپ کہتے ہیں نا وہ چھپانا بھی نہیں آتا، بتانا بھی نہیں آتا، ہمیں تم سے محبت ہے بتانا بھی نہیں آتا. آئی تھنک یہ بازیگر کا گانا ہے اور یہ اس وقت آپ کی سچویشن کو بہت ریزونیٹ کر رہا ہے. تو بیٹا جی، اور اگر اچانک سے چینلائز ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں میں سے بہت سے پرسن کے بہت سے لوگوں کے پرسن اس انرجیز کو اس وقت جی رہے ہوں گے کہ آپ کو کیسے بتائیں. ٹھیک، اس وقت ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جناب آپ کے پرسن کی اگر سائیکک میں، ان کے ذہن میں، ان کے سب کانشیسنس میں کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو ان کی انرجیز تھی نا کہ وہ آپ کو اپنی لک مانتے ہیں، آپ کو اتنی اہمیت، اتنی ورتھ دیتے ہیں کہ آپ سے اصل میں وہ اپنے آپ سے ڈر رہے ہیں. اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر یہ جو رائل جو آتا ہے نا کہ آپ کے لیے، آپ ان کے لیے اتنے قیمتی ہو کہ وہ آپ کو ویسی دنیا سے چھپا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ڈر جاتا ہے انسان کے پاس جب اس کی اوقات سے زیادہ قیمتی چیز اس کے پاس آ جائے تو اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. تو جناب اس وقت آپ یقین کر لو کہ آپ کے پرسن کی یہی صورتحال ہے. میں جانتی ہوں کہ آپ کا دل اس وقت اس چیز کی شہادت نہیں دے رہا ہوگا کہ ندا ابھی ہمیں تو 6 مہینے ہو گئے، ندا ابھی ہمیں 2 سال ہو گئے، ہمیں 5 سال ہو گئے. تو ایسا کچھ نہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن آپ کو، خود کو آپ کے لیے ڈیزرو نہیں کرتے. پلیز ڈیوائن، پلیز ان یہاں بتائیں کہ اگر ان کے پرسن کے یہ سوچ ہے تو اس وقت ان کی سائیکک پاور کیا کہتی ہیں، یونیورس میں ان کی سائیکک پاور کس انرجیز کو بھیجنا چاہتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیشنس. جناب یہاں پہ آپ کے پرسن پیشنس رکھے ہوئے ہیں، اور پیشنس دوسری دفعہ یہاں پہ آتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کو دکھا دوں کہ دوسری دفعہ کیسے یہ بھی پیشنس ہے اور یہ بھی پیشنس ہے. جس طرح وہ صبر کیے ہوئے ایک چھوٹے سے بیج کو بو کر ایک تناور درخت بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو بیٹا جی تھوڑا سا پیشنس تو پھر آپ کو بھی رکھنا پڑے گا. یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ لانگ ڈسٹینس میں ہو سکتے ہیں یا پھر آن آف ہو رہا ہے، اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. کچھ اس طرح کا سنیریو بیٹا جی مجھے بنتا ہوا نظر آتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ لو لائف میں آپ کے پرسن آپ کو کیا کہنا چاہیں گے. وہ ایسی لو لائف میں ایسی کون سی چیز ہے کہ جو آپ کو آپ کے پرسن بتانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے. یہاں پر مجھے آپ کی پرسن آپ کے پیار میں گم ہوئے آپ کے ساتھ کوالٹی ٹائم جو انہوں نے گزارا ہے وہ ان کے لیے ان کی لائف کا وہ قیمتی خزانہ ہے جو وہ شاید آپ سے بھی کبھی شیئر نہیں کریں گے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے پرسن آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہاں پہ یہ چیز یاد رکھنا کہ جو اینجلز نکال کے لا رہے ہیں، جو انرجیز یا جو سائیکک پاور آپ کی انرجیز کی یونیورس میں جا رہی ہیں، اینجلز ہمیں وہی نکال کے دے رہے ہیں. میں نہیں جانتی یہ کتنے لوگوں کے ساتھ ریزونیٹ ہوگی، لیکن یہ ضرور جانتی کہ جن لوگوں کے ساتھ ریزونیٹ ہو رہی ہے بھئی آپ تو اپنے پرسن یا پرسنی کے دل کے راجکمار یا راجکماری ہیں. پلیز وائن پلیز یہاں پہ آ گیا ہے، یہ کیا لکھا ہوا آ گیا ہے، یہ آ گیا ہے انر پیس. کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن کو آپ سے مل کر جو سکون ملتا ہے وہ اسے کسی اور سے نہیں ملتا، اور شاید اسی لیے انہوں نے آپ کو رائل کا آواز دی کہ بھئی آپ جیسا رائل بندہ، اور رائل کے ساتھ لائل میں لگا دیتی ہوں، رائل اور لائل بندہ ان کی لائف میں کبھی آیا ہی نہیں. اور جتنی تکلیف ان کی وجہ سے آپ کو مل چکی ہے، یہاں پہ وہ آپ کے ساتھ ڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ موقع ملے تو آپ لوگوں نے بیٹا جی مس نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اور اپنے آپ ان کا کہیں نہ کہیں ہارٹ چکر اوپن ہو گیا، اور بیٹا جی یہ آپ کے ساتھ آہو کرنے کے لیے آپ کے ساتھ یہاں پہ ڈیٹنگ کر رہے ہیں. اور یہاں پر کہیں نہ کہیں مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ کے جو پرسن ہیں یہ آپ کو ایک بہت ہی پیاری سی، بہت ہی جلد آفر دینے والے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ ریڈنگ سب کے ساتھ تو ریزونیٹ ہوگی نہیں، لیکن جن لوگوں کے ساتھ بھی یہ ریڈنگ ریزونیٹ ہوگی بیٹا جی آپ کے تو قسمت کا تارا یوں چمکنے والا ہے کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. آپ کو گے واؤ ندا پی، کیا ہی بات ہے. ٹھیک ہے جی، اب میری لائف میں تو بھئی کوئی لانگ ڈسٹینس یا لیس کانٹیکٹ یا کوئی ایسا پرسن ہے نہیں کہ میں کلیم کروں، لیکن میں پھر بھی اس ریڈنگ کو آپ سب کے لیے کلیم کرتی ہوں جن کے پرسن جن لوگوں کی لائف میں یہ انرجیز بن رہی ہیں اور لیس کانٹیکٹ میں ہے، نو کانٹیکٹ میں ہے. تو اے میرے خالق مالک ان سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دے تاکہ یہ لوگ بھی اپنی زندگیوں میں انجوائمنٹ کر سکیں. ٹھیک ہے جی،
کیونکہ خوش رہنے کا حق تو سبھی کو ہے۔ پلیز جوائن، پلیز اینجلز یہاں سے ہمیں ٹیرو سے بتائیے کہ جو لوگ نو کانٹیکٹ میں، کیا ان کے پرسن کی طرف سے کوئی ایکشن آتا ہوا نظر آتا ہے؟ آپ کے پرسن اس وقت آپ کے ساتھ ڈیٹنگ کرنا تو چاہتے ہیں، آپ کی خوبصورتی کو نہارنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ کوالٹی ٹائم تو اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آپ سے وہ باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ شاید اس وقت مجھے بہت شدت سے کسی کی جھولی، کوئی گود نظر آ رہی، جہاں پہ آپ کے پرسن گود میں سر رکھ کے آپ کے تھائس پہ سر رکھ کر رو کے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے تمہارے بغیر کیا کیا جھیلا ہے جو میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ یہ آپ کو وہ سب بتانا چاہتے ہیں لیکن وہ بتا نہیں پا رہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نو کانٹیکٹ میں، لیس کانٹیکٹ میں یا پھر لانگ ڈسٹینس میں آپ کے جو پرسن ہے، اگر آپ کو کچھ کہنا چاہیں تو ٹیرو کے تھرو اب دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، امید کرتی ہوں کہ ریڈنگ آپ کو یہاں تک پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کے ساتھ ریزونیٹ ہو رہی ہے تو بیٹا جی لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا آپ نے ہرگز نہیں بھولنا۔ ٹھیک ہے، کیا پتہ آپ کی ایک شیئرنگ سے کس کا بھلا ہو جائے اور کس کی زندگی بچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ آگے ہیں جی 3 آف وینس۔ اوکے، لانگ ڈسٹینس تو ہے ہی، میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ لانگ ڈسٹینس والے بھی اس میں شامل ہیں۔ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلز مجھے یہاں بتائیں کہ نیکسٹ کیا ہے۔ یہاں پر آگے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پرسن کا ہارٹ چکر اوپن ہوتا ہوا نظر آتا ہے، بہت زیادہ اگریسو ہوتے ہوئے آپ کی طرف دل مچلتا ہوا ان کا نظر آتا ہے، ان کا بس نہیں چلتا، بھاگ کر دوڑ کر آپ کے پاس ہے جی۔ میں نے شروع میں کہا تھا یہاں مجھے لیو والوں کی انرجیز بہت اسٹرانگ نظر آتی ہے، تو دیکھیں جناب یہاں پہ لیو کی انرجیز بہت اسٹرانگ نکل کے، لیکن پھر بھی میں یہاں پہ کہوں گی کہ یہ آل زوڈک سائن ریڈنگ ہے، آپ لوگوں نے سائنس پہ نہیں جانا، اپنے انرجیز کو کیری کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میرے دیکھنے والے ویورز کی انرجیز میں کیا نکل کے آ رہا ہے۔ یہاں نکل کے آ رہا ہے کہ آپ کے پرسن بہت محنت کر رہے ہیں، آپ کے یہاں پہ بہت سے لوگوں کے اوپر میجک کے اثرات بھی مجھے نظر آئے کہ آپ کے پرسن آپ کی طرف جتنی شدت سے آنا چاہتے ہیں اتنی ہی شدت سے آپ کے پرسن کے اوپر میجک بھی کیا جا رہا ہے۔ پلیز جوائن، پلیز انجل مجھے یہاں پہ یہ بتا دیجیے کہ میرے دیکھنے والے ویورز کے پرسن اگر انہیں کچھ کہنا چاہیں تو کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ایکشن لے کر ان کی طرف آئیں گے، یا بس یہ ان کی ڈیپ تھاٹس اور فیلنگز ہی رہ جائیں گی؟ کیا اپنی مجبوری تو انہوں نے دکھا دی، بتا دی، پریشانیاں بتا دی، اپنا ڈر بھی بتا دی، تو کیا کوئی ایکشن بھی لیں گے؟ میجک کی انرجیز بہت اسٹرانگ ہے، لیکن ٹینشن نہ لو، جہاں پہ ماسٹر ہوتا ہے وہاں پہ میجک کے اثرات کافی حد تک کم ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بیٹا جی اپنے آپ کو حصار بند کیا ہوا۔ کچھ لوگوں کے پرسن ایکشن میں تو سیدھا آ کے آپ سے نکاح یا شادی یا کورٹ میرج ہی کر لیں گے۔ یہاں پر ایک دفعہ پھر بندی ہوئی انرجی باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں، اور کافی لوگوں کو یہاں پر میں بتا دوں کہ آپ کے پرسن کی انرجیز میں یہاں پہ یہ بھی نظر آتا ہے جیسے آپ کے پرسن کے اوپر اس شدت سے جادو کیا گیا کہ آپ کے پرسن آپ کے پاس آنے سے ہی قاصر ہے، ڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ ساری باتیں رو کے بتانا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے شانوں پہ بیٹھ کے رونا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھو تو 3 آف سورڈ کی انرجی، اور 3 آف سورڈ کی انرجی کہیں نہ کہیں یہ بتاتی ہے آپ کے پرسن چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف بھاگ کر آئے، انتظار کر رہے ہیں۔ 3 کی انرجیز بہت اسٹرانگ ہے، تھرڈ پارٹی سچویشن بہت اسٹرانگ ہے۔ جن لوگوں کی لائف میں ایکسٹرا میٹل افیئر ہے یا پھر تھرڈ پارٹی یہ دوسری بیوی یا تیسری بیوی کا سینیریو، تو یہ یاد رکھنا یہاں پہ میجک اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ کے پرسن کو آپ تک آنے کے لیے اچھا خاصا ٹائم اور سینیریو لگ جائے گا۔ جو لوگ تو نئے نئے کرش میں یہاں پہ کہوں گی بیٹا جی جتنی جلدی ہو یہاں سے موو آن کر جاؤ۔ اگر آپ کے پیار کے سینیریو کو لگتا ہے کہ 5 سال 2 سال 3 سال ہو گئے پھر تو لور یہاں پہ رک سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کا کارمک ریلیشن ہے تو بیٹا جی پتلی گلی لو اور یہاں سے فوراً سے پہلے فور ہو جاؤ۔ اور جو لوگ یہاں پہ شادی کر کے اپنے میاں کا انتظار کر رہی ہیں، یا شادی کر کے میاں کے پاس جانے کا انتظار کر رہی ہیں، یا کوئی میاں اپنی بیوی کے اپنے پاس لوٹ کے آنے کا انتظار کر رہا ہے، تو بیٹا جی جب تک آپ اس میجک کی انرجیز کو ریموو نہیں کراتے، کلینس نہیں کراتے، دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ کی پرسنی آزاد ہے، اپنی مرضی کے فیصلے لے سکتی ہے۔ یس، وہ دیکھنے میں اپنے فیصلے لے سکتی ہے، لیکن وہ اس قدر مجبور ہے کہ آپ کے پر ہوتے ہوئے بھی وہ اڑ نہیں پا رہی، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، دماغ کو اس کا برین واش کیا جا رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ یہ ضرور آپ کو کہنا چاہتی کہ کاش آپ میرے پاس ہوتے یا تم میرے پاس ہوتی تو شاید میری زندگی کا سینیریو آج کچھ اور ہوتا، میری زندگی کا سکون تم ہو، میری زندگی میں بہار لانے والی یا بہار لانے والے، خوشی لانے والے، میری آنکھوں میں چمک لانے والی جو انرجی تھی بیٹا جی وہ آپ تھے۔ اور کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن کہیں نہ کہیں سلولی ون دا ریس کرنے کے چکروں میں چھوٹی سی پیشنس یہاں پر بھی آیا تھا۔ پیشنس کی انرجی یہ دیکھیں یہاں پر بھی ہے کہ ایک چھوٹے سے بیج کو بویا جا رہا ہے، اس کو کھل کر درخت بن کر پھول پھل اگنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو مینٹین کر لو تو یس میں یہاں پہ 100% آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ کے پرسن آپ کی طرف مجھے لوٹ کر آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جناب یہاں پر اینجلز آپ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے۔ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلز یہاں پہ ہمیں یہ بتائیں کہ میرے دیکھنے والے ویورز کی انرجیز میں
اگر آپ انہیں کوئی میسج دینا چاہیں تو کیا دیں گے؟ یہ آل زوڈک سائنس ریڈنگ ہے. یہاں پہ فیبرک کا مہینہ، یہاں پر مارچ کا مہینہ، مئی کا مہینہ، اگست کا مہینہ، ستمبر کا مہینہ اور دسمبر کا اگلا مہینہ، اور یہ نومبر کا مہینہ تو آپ کے لیے خاص ہے ہی ہے، بہت اہم ہو سکتا ہے. ڈیٹ میں مجھے یہاں پر 3 تو بہت ہی ہے، 333 کی انرجی، 7 کی انرجی، 9 کی انرجی، 15 کی انرجی، 19 سے لے کر 25 تک، اور پھر 27 سے لے کے 35 تک، 35 سے لے کے 55 تک کے لوگوں کی انرجیز مجھے بہت زیادہ اسٹرانگ نظر آتی ہیں. پلیز جوائن، پلیز انجوائے. یہاں پہ بتائیں اگر اسپیسیفک ڈیٹ بتا دوں تو مجھے یہاں پہ 55 کی انرجی، 49 کی انرجی، 33 کی انرجی، 31 کی انرجی، 27، 26، 24، 19، 17، 951 کی انرجیز بہت زیادہ اسٹرانگ نظر آئی ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ 4 کے علاوہ 14 کی انرجیز بھی بہت اسٹرانگ ہے، 28 کی انرجیز کے ساتھ 37، 36، 32 کی انرجیز بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. ٹھیک ہے جی. اینجلس پلیز بتائیں میرے دیکھنے والے ویورز کی انرجیز میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ آ گیا جناب فورگیونیس. اپنے پرسن کو معاف کرو کیونکہ وہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ کے پرسن کے اوپر میجک کی انرجی ہے، وہ آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ انتظار کریں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پرسن نے آپ کو دھوکہ دیا، چیٹ دیا، تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ بہت دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. یس انہوں نے دھوکہ دیا، یس انہوں نے چیٹ کیا، لیکن ڈیوائن کہیں نہ کہیں چاہتا ہے کہ آپ انہیں معاف کر دو، کیونکہ ڈیوائن آپ کو وہ میسج دے رہا ہے جو آپ نہیں دیکھ پا رہے ہو. پلیز جوائن، پلیز. اس کے علاوہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ریکنسیڈر. ایک دفعہ اپنی پاسٹ کی انرجی کو، جب آپ کے پرسن آپ کو چھوڑ کر گئے تھے بیٹا جی، ایک دفعہ ریکنسیڈر کر لو، آپ کو آپ کی حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کمیونیکیشن کلیئرلی. جب آپ ریکنسیڈر کرو گے تو آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ اس کو ایک دفعہ سے ریکنسیڈر کر کے دیکھو. ٹھیک ہے جی. اور باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں نکل کے آ رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں کیا نکل کے آتا ہے. ٹھیک ہے. لیٹ گو، جانے دو، یعنی کہ فورگیو کر دو، جانے دو. کمپرومائز آ رہا ہے، تھوڑا سا کمپرومائز کرو گے تو یس آپ لوگوں کی بگڑی ہوئی گیم دوبارہ سے سنور جائے گی. اور بہت سے لوگوں کے پرسن تو مجھے یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں آؤں گا، تم سے کورٹ میرج کروں گا، شادی کر لیں گے، اور پھر جب بچہ شچہ ہو جائے گا تو ہم دنیا والوں کو بتا دیں گے. تو بیٹا جی اس انرجیز کو بھی ایک دفعہ ریکنسیڈر کر لینا، ان کی بات کو سن لینا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے اس کے اندر آگے چل کر ایک بڑا ابنڈنس نکل ہے، کیونکہ وہ آپ کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتے. آپ کا ان کی نظر میں ایک بہت اوپر بلند مقام ہے، ان کی نظروں میں خود کو گراؤں میں. ٹھیک ہے. یہ بہنوں والا مشورہ تھا. باقی کرو وہ جو آپ کا دل کہتا ہے. ریڈنگ جتنی آپ کے ساتھ ریزونیٹ ہوئی اسے رکھو، جتنی نہیں اس کو جان دو. ڈیفینیٹلی یہاں پہ بہت سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. ریڈنگ کس کس کے ساتھ ریزونیٹ ہو میں نہیں جانتی. ٹھیک ہے جی. تو ریڈنگ پسند آنے کی صورت میں لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا. کیوں؟ رات 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک اور صبح 6 بجے سے لے کر 8 بجے تک نیراپی آپ لوگوں کے لیے آتی ہیں، آپ کے فری کویسچن آنسر کے جواب دینے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ریڈنگ میں. ٹل دین اللہ حافظ. مولا وارث. بائے.